बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारा इस्लाम यूट्यूब चैनल के मौज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की 120 रहमतें रोजाना इस घर यानी बैतुल्लाह पर नाजिल होती हैं, जिनमें से 60 तवाफ करने वालों पर, 40 वहां नमाज पढ़ने वालों पर और 20 खाना काबा को देखने वालों पर नाजिल होती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिसने खाना काबा का तवाफ किया और 2 रकत अदा की, गोया उसने एक गुलाम आजाद किया। इब्न माजा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद को अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसी हालत में उठाएंगे कि उसकी 2 आंखें होंगी जिनसे वो देखेगा और ज़बान होगी जिनसे वो बोलेगा और गवाही देगा उस शख्स के हक में जिसने उसको हक के साथ बोसा लिया हो। तिरमिज़ी, इब्न माजा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इन दोनों पत्थरों हजर अस्वद और रुकने यमानी को छूना गुनाहों को मिटाता है। तिरमिज़ी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुकने यमानी पर 70 फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो शख्स वहां जाकर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़ीना अज़ाबन नार, तो वो सब फरिश्ते आमीन कहते हैं। इब्न माजा। बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर और 2 रकत नमाज पढ़ने का नाम तवाफ है और हर चक्कर हजर अस्वद के इस्तिलाम से शुरू होकर इसी पर खत्म होता है। हजर अस्वद का बोसा लेना या उसकी तरफ दोनों या दाहिने हाथ से इशारा करना इस्तिलाम कहलाता है। तवाफ फर्ज हो या वाजिब या नफल, इसमें 7 ही चक्कर होते हैं और इसके बाद 2 रकत नमाज अदा की जाती है। अगर बैतुल्लाह के करीब तवाफ किया जाए तो 7 चक्कर में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, लेकिन दूर से करने पर तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। 10 ज़िलहज्जा को तवाफ ज़ियारत करने में कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। तवाफ क़ुदूम यानी आने के वक्त का तवाफ ये उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मीक़ात के बाहर से आया हो और हज अफराद या हज कुरान का इरादा रखता हो। हज तमत्तो और उम्रा करने वालों के लिए सुन्नत नहीं। तवाफ उम्रा यानी उम्रे का तवाफ, तवाफ ज़ियारा यानी हज का तवाफ जिसको तवाफ उफाजा भी कहते हैं, ये हज का रुकन है। इस तवाफ के बगैर हज पूरा नहीं होता। तवाफ विदा यानी मक्का से रवानगी के वक्त का तवाफ, ये मीक़ात से बाहर रहने वालों यानी आफाकी के लिए जरूरी है। नफली तवाफ। हज में जरूरी तवाफ की तादाद, हज अफराद में 2 अदद तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। हज कुरान में 3 अदद तवाफ उम्रा, तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। हज तमत्तु में 3 अदद तवाफ उम्रा, तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। आफाकी 5 मीक़ातों के बाहर रहने वालों को आफाकी कहा जाता है, यानी अहले हरम और अहले हल के अलावा पूरी दुनिया के लोग आफाकी हैं। अगर किसी औरत की रवानगी के वक्त माहवारी आ जाए तो उसके लिए तवाफ विदा मुआफ है। नफली तवाफ। नफली तवाफ की कोई तादाद नहीं, रात या दिन जब चाहे और जितने चाहे कर सकते हैं। बाहर से आने वाले हजरात मस्जिद हराम में नफली नमाज पढ़ने के बजाय नफली तवाफ ज्यादा करें। अहले हरम और अहले हल को हज अफराद ही करना चाहिए ताकि आफाकी लोग ज्यादा से ज्यादा नफली तवाफ कर सकें। याद रखें कि हर नफली तवाफ के बाद भी 2 रकत नमाज अदा करना जरूरी है। वजाहत। 2 तवाफ इस तरह इकट्ठे करना मकरूह है कि तवाफ की 2 रकत दरमियान में अदा न करें। लिहाजा पहले एक तवाफ को मुकम्मल करके 2 रकत अदा कर लें, फिर दूसरा तवाफ शुरू करें। लेकिन अगर उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह हो तो 2 तवाफों का इकट्ठा करना जायज है।
سعودی عرب میں نماز عصر اول وقت میں ادا کی جاتی ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان اچھا خاصا وقت خاص کر گرمیوں میں تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر طواف سے نماز عصر کے بعد فراغت ہوئی ہے اور مغرب تک کافی وقت باقی ہے تو طواف کی 2 رکعت اس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر غروب آفتاب کے بعد ہی ادا کریں۔ اہم مسئلہ: معذور شخص جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، مثلاً کوئی زخم جاری ہے یا پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے ہیں یا عورت کو بیماری کا خون آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے، پھر اس وضو سے اس وقت میں جتنے چاہے طواف کرے، نمازیں پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ دوسری نماز کا وقت داخل ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر طواف مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو کر کے طواف کو مکمل کرے۔ طواف کے دوران جائز امور: سلام کرنا اور بوقت ضرورت بات کرنا، مسائل شرعیہ بتانا اور دریافت کرنا، ضرورت کے وقت طواف کو روکنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر طواف کرنا۔ طواف کا طریقہ: مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس گوشے کے سامنے جائیں جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کر لیں۔ اگر طواف کے بعد عمرے کی صحیح بھی کرنی ہے تو مرد حضرات استباء کر لیں، یعنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھے کے اوپر ڈال لیں، پھر زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استلام کریں، یعنی حجر اسود کا بوسہ لیں، یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھ چوم لیں اور پھر کعبے کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو رمل کر لیں، یعنی ذرا مونڈھے ہلا کر اور اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کسی قدر تیز چلیں۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں، خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پشت نہ کریں، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعائیں کرتے رہیں۔ آگے ایک نصف دائرے کی شکل کی 4-5 فٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی پیٹھ والی دیوار آئے گی۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر یوں ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استلام کریں۔ اس طرح آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح کریں۔ کل 7 چکر کرنے ہیں۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہیں اور جس زبان میں چاہیں دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ اصل دعا وہ ہے جو دھیان، توجہ اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے، چاہے جس زبان میں ہو۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھیں بلکہ خاموش رہیں تب بھی طواف صحیح ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکن ہو جائے تو طواف روک دیں، پھر جہاں سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں۔ نفلی طواف میں رمل اور استباء نہیں ہوتا ہے۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دیں اور پھر وضو کر کے اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کریں۔ مسجد حرام کے اندر اوپر یا نیچے یا مطاف میں کسی بھی جگہ سے طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم کے باہر ہی سے کریں۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے تو فوراً طواف کو بند کر دے اور مسجد سے باہر چلی جائے۔ خواتین طواف میں رمل یعنی اکڑ کر چلنا نہ کریں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ طواف زیارت حج کا طواف کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ بعض علماء نے 13 ذی الحجہ تک کا وقت تحریر کیا ہے۔ ان ایام میں اگر کسی عورت کو ماہواری آتی رہے تو وہ طواف زیارت نہ کرے بلکہ پاک ہونے کے بعد ہی کرے۔ 2 رکعت نماز۔ طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت ہو تو بہتر ہے: وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت واجب ادا کریں۔ طواف کی 2 رکعت کو طواف سے فارغ ہوتے ہی ادا کریں، لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کی ان 2 رکعت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہجوم کے دوران مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لیں۔ صحیح، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح کی ابتدا صفا سے اور انتہا مروہ پر ہوتی ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے ہی صفا کے لیے راستہ جاتا ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد زمزم کا پانی پی کر صفا پہاڑی پر چلے جائیں۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیاں تھیں جو ان دنوں حجاج کرام کی سہولت کے لیے تقریباً ختم کر دی گئی ہیں، جن کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے۔ اور جہاں مرد حضرات تھوڑا تیز چلتے ہیں، یہ اس زمانے میں صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی تھی جہاں سے ان کا بیٹا نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا وہ اس وادی سے تھوڑا تیز دوڑی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر قیامت تک آنے والے تمام مرد حاجیوں کو اس جگہ تھوڑا تیز چلنے کی تعلیم دی، لیکن شریعت اسلامیہ نے صنف نازک کے جسم کی نزاکت کے مد نظر اس کو صرف مردوں کے لیے سنت قرار دیا۔ صحیح کا ہر چکر تقریباً 395 میٹر لمبا ہے، یعنی 7 چکر کی مسافت تقریباً 2.25 کلومیٹر بنتی ہے۔ نیچے کی منزل کے مقابلے میں اوپر والی منزل پر ازدحام کچھ کم رہتا ہے۔ حج میں ضروری صحیح کی تعداد: حج افراد میں 1 عدد صرف حج کی، حج قرآن میں 2 عدد، 1 عمرے کی اور 1 حج کی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حج قرآن میں 1 صحیح بھی کافی ہے۔ حج تمتع میں 2 عدد، 1 عمرے کی اور 1 حج کی۔ نفلی صحیح: نفلی صحیح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحیح کے بعض احکام: صحیح سے پہلے طواف کا ہونا، صفا سے صحیح کی ابتدا کر کے مروہ پر 7 چکر پورے کرنا، صفا پہاڑی پر تھوڑا چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، مردوں کا سب ستونوں کے درمیان تھوڑا تیز تیز چلنا، مروہ پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، صفا اور مروہ کے درمیان چلتے چلتے کوئی بھی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگنا، یا اللہ کا ذکر کرنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صحیح کے دوران جائز امور: بلا وضو صحیح کرنا، اسی طرح خواتین کا حالت ماہواری میں صحیح کرنا، سلام کرنا اور گفتگو کرنا، ضرورت پڑنے پر صحیح کا سلسلہ بند کرنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر صحیح کرنا۔ صحیح کرنے کا طریقہ: صفا پر پہنچ کر بہتر ہے کہ زبان سے کہیں ابدا بما بدا اللہ بی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور اگر یہ دعا یاد ہو تو اسے بھی 3 بار پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَالْحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کا خاص مقام اور خاص وقت ہے۔ دعاؤں سے فارغ ہو کر نیچے اتر کر مروہ کی طرف عام چال سے چلیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ صحیح کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم نہیں، البتہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھتے رہیں: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الکرم۔ جب سب ستونوں جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں کے قریب پہنچے تو مرد حضرات ذرا دوڑ کر چلیں۔ اس کے بعد پھر ایسے ہی ہرے ستون اور نظر آئیں گے، وہاں پہنچ کر دوڑنا ختم کر دیں اور عام چال سے چلیں۔ مروہ پر پہنچ کر قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے۔ یہ صحیح کا 1 پھیرا ہو گیا۔ اسی طرح مروہ سے صفا کی طرف چلیں، یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح آخری اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر مرتبہ صفا و مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ صحیح سے متعلق چند مسائل: صحیح کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ افضل و بہتر ہے۔
حیض، ماہواری اور نفاس کی حالت میں بھی صحیح کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کسی عورت کو طواف سے فراغت کے بعد ماہواری آ جائے تو وہ صحیح ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ صحیح سے فراغت کے بعد مروہ کی جانب باہر چلی جائے، مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ البتہ طواف حالت حیض یا نفاس کی حالت میں نہ کرے، بلکہ مسجد حرام میں بھی داخل نہ ہو۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر صحیح کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے، طواف کے بغیر کوئی صحیح معتبر نہیں، خواہ عمرے کی صحیح ہو یا حج کی۔ صحیح کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھک جائیں تو صحیح روک دیں، پھر جہاں سے صحیح روکی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر دیں۔ اگر صحیح کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے صحیح مکمل کریں۔ خواتین صحیح میں سب ستونوں جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں کے درمیان مردوں کی طرح دوڑ کر نہ چلیں۔